बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और माहनामा अबकरी सितंबर के ख़ास शुमारे के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज के चंद एक टॉपिक है जो हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बताया है। शुरू करते हैं। ज़ुबान को शिकवे से रोक, खुशी की ज़िंदगी अता होगी। फरमान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस दिन पर रो जो तेरी उम्र का गुजर गया, इस दिन तो तूने कोई नेकी नहीं की। जिसे रोने की ताकत ना हो, यानी बावजूद आजिज़ी के आंसू ना निकलती हों, वो रोने वालों पर रहम ही किया करे। हल्का से तकलीफ़ दूर करके खुद उठा लेना हकीकी सखावत है। ईमान के बाद बड़ी नेमत नेक औरत। फरमान हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कबल इसके कि बुज़ुर्ग बनो, इल्म हासिल करो। इसराफ़ इसका भी नाम है कि जिस चीज़ को इंसान की तबीयत चाहे खाए। जो शख्स अपना राज पोशीदा रखता है, वो गोया अपनी सलामती को अपने कब्ज़े में रखता है। जी, ये ऊपर छोटे से 2 कॉलम थे जो मैंने आपको पढ़ के सुनाए। आगे चलते हैं, मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। पहले पेज है ये हाले दिल का, नस्लों को मीठे जाम पिलाने का फार्मूला। रोज़ी रोटी की भागदौड़ करते औलाद को ही भूल गए। हवेली में था, अपने बेटों को लेकर कब्रिस्तान गया। एक साहब मिले, दूर से दौड़े आए और मोबाइल से मेरे साथ तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। मैंने इनका मोबाइल इनकी जेब में डलवाया और इनसे बातें शुरू की। इनके वालिद का नाम पूछा क्योंकि मैं इन्हें नहीं जानता था और इनके वालिद को भी। वालिद इंडिया के किस शहर से हिजरत करके आए थे, कौम क्या है, दादा का नाम क्या है। मौसूफ से मैंने पूछा, आपकी उम्र क्या है। इनके ज़ाती ख़ानदानी हालात जब पूछे तो इनके पास कोई जवाब ना था। इन्हें किसी चीज़ की खबर नहीं। फिर अंदाज़ों से मुझे कुछ बताने लगे। दुख हुआ, हैरत हुई, एक पैगाम मिला। बल्कि मेरा पैगाम ताज़ा हुआ कि वालिदैन अपनी औलाद को वक्त नहीं देते। सुबह से शाम सब रोज़ी रोटी के लिए भाग दौड़ करते हैं, लेकिन अगर रोज़ाना कुछ लम्हात अपने बड़ों के पास बैठ जाएं या बड़े अपने छोटों को लेकर बैठ जाएं, तो जहाँ बड़ों की सोबत है, इनकी बरकत और इनके साथ ताल्लुक़ नसीब होगा, वहाँ एक और एहसास भी होगा कि बड़ों के तजर्बात, वाक़यात, मुशाहदात भी सीखने को मिलेंगे। लेकिन इस वक्त माशरे में ये चीज़ बहुत दूर होती जा रही है। जी, बहुत उम्दा बात है। आगे चलते हैं। मोबाइल से यारी, नस्लों से सिर्फ ख्वारी। वालिदैन को अपनी दोस्ती, यारी या फिर मोबाइल से ताल्लुक़ ऐसा महंगा पड़ा कि नस्लों के लिए वक्त ना मिला, या फिर नस्लों को अपनी दोस्ती, यारी और मोबाइल से दोस्ती का चस्का ऐसा पड़ा कि इन्हें बड़ों के पास बैठने के लिए वक्त ना मिला। मुझे इस बात का एहसास होता है कि मेरे वालिद और वालिदा रहमतुल्लाह अलैहिम अजमईन ने हमें कितना वक्त दिया था, कितना सिखाया था, वाकई इनसे हमने हासिल किया। मेरे एक जानने वाले हैं, मैंने इनके दादा के बारे में सुना। इनके दादा ने रात सारी उम्र बाहर गुजारी। फिर मैंने इनके वालिद को देखा। इनके वालिद ने भी ज़िंदगी दोस्तों में, और फिर इन्हें देखा कि वो भी रोज़ाना दोस्तों के साथ यारी, गपशप, खाना पीना, पिलाना। अब इनके बेटे को मैंने देखा तो वो भी रात को 2 बजे के बाद घर दाखिल होता है, हालांकि अभी 17 साल के करीब है। यानी कि 3 नस्लें तो मैंने अपनी आंखों से देखी और इनके दादे के बारे में भी सुना। अपनों पर नज़र रखें, इन्हें संभालें, संवारें। फूलों को हमेशा तराश खराश और संवारा जाता है, झाड़ियाँ कभी नहीं संवारी जाती, झाड़ियों को कभी तराश खराश नहीं किया जाता। अपनों की निगहदाश्त की जाती है, अपनों पर नज़र रखी जाती है, अपनों को हमेशा संभाला संवारा जाता है। क्या हमारे पास अपनी नस्लों के लिए वक्त नहीं? क्या नस्लों के पास बड़ों के लिए वक्त नहीं? अपने बड़ों से सीखिए। वालिद की मोहब्बत में हीले बहाने कर नखरे उठाओ, कामयाबी कदम चूमेगी। मेरे एक दोस्त है, मैंने इन्हें नसीहत की कि इनकी वालिदा फौत हो गई। वालिद हैं, तजर्बा है, बड़ों से सुना है। वालिद और वालिदा में कोई फौत हो जाए तो इसे बेटे या बेटी के घर रहती हों, जहाँ खिदमत और मोहब्बत मिले। यानी 2 चीज़ें, खिदमत और मोहब्बत। जहाँ ये मिलेगी, बुढ़ापा वहीं अच्छा लगेगा। जिस बेटी और बेटे के पास खिदमत और मोहब्बत नहीं मिलेगी, वो लाख कहते रहे हमारे पास रहे, वहाँ चंद दिन चंद घंटे तो रहेंगे, मगर मुस्तकिल भी फिर इसी बेटे के पास रहा जाएगा जहाँ खिदमत और मोहब्बत मिलेगी। मैंने अपने दोस्त से कह रहा था कि वालिद की मोहब्बत के हीले बहाने कर, इनको किसी तरीके और गुर से अपने करीब कर। इनके बुढ़ापे के चंद दिन हैं और बुढ़ापे की शाम है। शाम का साया बहुत ज़रूरी है। सुबह की धूप इतनी तेज़ नहीं, शाम की धूप तेज़ होती है। शाम को साया जिसको मिल जाए, इसकी सांसें हमेशा ठंडी रहेंगी, गर्म नहीं, सूखी रहेंगी। बुढ़ापा शाम को साया होता है। बुढ़ापे में सख्ती, बाजू का चिड़चिड़ापन, बेशुमार कमियां खामियां आ जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद शाम का साया ले इसकी नस्लों पर हमेशा दौलत, इज़्ज़त, खुशियाँ, खुशहालियों के साए रहेंगे। वरना फिर आंखों से इंसान अपनी नस्लों को दुख देखता है, बेचैन होता है, कुटता है, कर कुछ नहीं सकता। जिस वक्त साया लेना था वो वक्त गुजर चुका होता है। जब साया नहीं होता तो फिर इस वक्त की तलाश करते हैं। आए नस्लों को वक्त दें।
آئیں ہم اپنی نسلوں کو وقت دیں، لیکن وقت دیتے ہوئے ڈانٹ ڈپٹ سختی نہ ہو۔ اگر بچے شرارت کر رہے ہیں تو اپنا بچپن یاد کریں۔ اپنا بچپن اگر یاد نہیں آتا تو کہ ہم کتنی شرارتیں کرتے تھے۔ اللہ والو اپنی نسلوں کو وقت دو، ورنہ موبائل، معاشرے کی برائیاں، برے دوست، بری صحبت اور سنگت آپ کو بہت وقت دیں گے، لیکن وہ وقت آپ کی نسلوں کو ڈس لے گا۔ آپ میٹھے جام دیں ورنہ نسلوں کو زہریلے جام پینے پڑیں گے۔ مجھے یہ سبق قبرستان میں اس جاننے والے نے دیا جس کو سارے جہان کی خبر تھی، دن رات موبائل، واٹس ایپ، سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ استعمال کرتا۔ نہ اپنی خبر، نہ اپنے خاندان کی خبر، نہ اپنی نسلوں اور اولاد کی خبر۔ زندگی اسی میں گزر گئی، لیکن یہ کوئی زندگی نہیں، نہ اپنی جان پہچان، نہ اپنی اولاد اور بڑوں کی پہچان۔ اس لیے بڑوں کے پاس بیٹھنا پڑے گا یا بڑوں کو اولاد کے لیے وقت دینا پڑے گا، لیکن محبت اور پیار سے، سختی سے نہیں۔ یہ بہت ہی عمدہ ٹاپک تھا، آگے چلتے ہیں۔ جادو کرنے والے پہ جب واپس پلٹتا ہے تو کیا تباہی لاتا ہے، یہ حصہ ہفتم چل رہا ہے۔ 37 سے متعلق ہے بغداد کی بابرکہ سرزمین پر شیخ الوظائف نے 37 کے راز کھول دیے۔ ہنومان کے بڑے بھائی کی گھر آمد گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ پچھلی مہینے کے شمارے میں بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا، آپ میری پچھلی ویڈیو سے دیکھ سکتے ہیں، ادھر سے بھی لنک لے سکتے ہیں۔ گزشتہ پیوستہ میں 2 بھائیوں کا قصہ عرض کر رہا تھا جو فیصل آباد میں میرے پاس آئے، جس پر ہنومان مسلط کیا گیا۔ ایک خاتون حنیفہ تھی، اس نے چھڑیاں گاڑی میں تھی۔ سارا وقت واقعہ گزشتہ ایک ساتھ میں ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب بڑا بھائی میرے پاس آیا جس کے گھر ہنومان گھس گیا تھا۔ اس نے اس گھر میں بربادی پھیر دی، وہی بربادی جو اس نے اپنے چھوٹے بھائی کے گھر میں 8-9 سال کروائی تھی۔ مگر جب جادو پلٹا، ہنومان بڑے بھائی کے گھر گیا تو بربادی 8-9 سال میں چھوٹے بھائی کے گھر ہوئی تھی، وہی بربادی بڑے بھائی کے گھر میں چند ہفتوں کے اندر ہوئی۔ اب بڑے بھائی کے گھر بھی بیماریاں، تکالیف، مسائل، مشکلات، ناپاکی، اور ایسی ناپاکی تھی جو زبان پر بھی نہیں لائی جا سکتی تھی اور نہ ہی قلم لکھ سکتا ہے۔ یہی تمام اذیتیں بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو صرف جائیداد ہتھیانے کے لیے دیتا تھا، اب اس کے گلے پڑ چکی ہیں۔ اب میرے پاس آیا تو کہنے لگا اس ہنومان کو کس طرح واپس بھیج دیں، کسی طرح واپس بھیج دیں۔ میں نے کہا پہلے اپنے چھوٹے بھائی کو جائیداد میں سے اس طرح حق دو، بلکہ اب تو تجھے اس کو اور زیادہ دینا چاہیے۔ اس نے 8-9 سال تو نے اس کو ذلیل کیا، پریشان کیا، ان کے علاوہ تیرے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ بڑا بھائی میرے قریب ہو، آہستہ آواز میں بولا، آپ نے جو پیسے لینے لے لیں، مجھے چھوٹے بھائی کی جائیداد دینے کا نہ کہیں، آپ جتنے کہیں گے آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ میں مسکرایا اور کہا کہ میں پہلے بھی پیسے نہیں لیتا اور نہ آئندہ لوں گا۔ تم اپنے چھوٹے بھائی کو اس کا جائیداد میں جو حصہ بنتا ہے دے دو، انشاءاللہ ہنومان تمہارے گھر سے چلا جائے گا۔ اب بڑے بھائی کا میرے پاس آنا جانا لگا رہتا، کبھی میرے لیے ہدیہ لاتا، کبھی کھانے پینے کی مہنگی چیزیں، کبھی کیا۔ میں ہر بار لینے سے انکار کرتا، صرف یہی کہتا حقیقت کو تسلیم کرو، بس چھوٹے بھائی کا حق ادا کرو۔ چھوٹا بھائی تسبیح خانے آیا اور سب پا لیا۔ قدرت کا نظام دیکھیں، چھوٹا بھائی تسبیح خانے میں جمعہ رات کو ہونے والی محفل میں شامل ہونا شروع ہو گیا۔ تسبیح خانے سے اللہ کی محبت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ملا، اعمال کی برکت ملی۔ میں نے اس کو کہا کہ بڑے بھائی سے اپنا حق ضرور لینا، اپنا حق ہرگز نہ چھوڑنا۔ حالانکہ عموماً میں ایسے نہیں کہتا، جب کبھی بھی میرے پاس ایسا کیس آئے میں یہی کہتا اپنا حق چھوڑ دو، اللہ تجھے دے گا۔ مگر اس کیس میں نے حکماً کہا کہ اپنا حق ہرگز نہ چھوڑنا، اگر اس کا حق چھوڑ دیا تو زمانہ اسی ترتیب پہ چل پڑے گا کہ جادو کراؤ، ذلیل کرو اور لکھوا لو۔ ایک چیز لکھوانے کے بعد جادو چوری پھر زمین میں گڑوا دو۔ میرا دل اب چاہ رہا تھا کہ جادوگرنی مائی حنیفہ کو سبق سکھاؤں۔ نامعلوم اس نے اب تک کتنے سینکڑوں گھروں کو جاڑا، کتنے گھروں میں ہنومان کی چھڑیاں گاڑ کر بھیجا ہوگا، کتنی ناپاکیاں پھیلائی ہوں گی۔ میں چاہ رہا تھا کہ وہی ہنومان جو لوگوں پر مسلط کرتی ہے اب اس پر مسلط کروں۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے ایک آیت بیان فرمائی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ کسی نے ایک بہت بڑے محدث سے اس آیت کی تشریح پوچھی تو انہوں نے فرمایا اللہ پاک نے عدل رکھا پھر احسان۔ پہلے عدل یعنی آنکھ کے بدلے آنکھ، سر کے بدلے سر، بازو کے بدلے بازو، اور پہلے عدل رکھا پھر احسان۔ اگر نظام عالم میں عدل ختم کر دیا جائے تو نظام ٹوٹ جائے گا اور دنیاوی نظام درم برم ہو جائے گا۔ جادوگرنی مائی حنیفہ بے بس ہو چکی تھی۔ دوسری طرف میں نے چھوٹے بھائی کو کہا اپنی پڑھائی کو مزید بڑھاؤ، وہی پڑھائی جس کی وجہ سے تجھ پر ہوا جادو پلٹ گیا اور تمہارے گھر میں تباہی پھیلاتا ہوا ہنومان واپس تمہارے بڑے بھائی کے گھر چلا گیا۔ مائی حنیفہ کی خبریں مجھے مل رہی تھیں، وہ بے بس ہو چکی تھی، میرے آج تک اس کے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، مگر اس کا بڑا بھائی مجھے آ کر اس کے بارے میں بتاتا تھا۔ آخر مائی حنیفہ کے کہنے پر بڑا بھائی پھر میرے پاس آیا۔ مائی حنیفہ نے کہا کہ جا اس
پیر کے پاؤں پکڑ لے وہ راضی ہو جائے گا تو سمجھ لے تیرے گھر سے ہنومان چلا گیا، ورنہ یہ ہنومان تجھے اور تیرے پورے گھر کو برباد کر دے گا۔ اب میرا بڑا بھائی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس کی جائیداد دیتا ہوں۔ میں نے کہا تقسیم پوری ہوگی، جتنا تیرا کمرشل فرنٹ ہے اتنا ہی چھوٹے بھائی کا ہوگا، جہاں جہاں جس چیز پر جتنا تیرا حق ہے اتنا چھوٹے بھائی کو دینا پڑے گا۔ ایک دو چیزیں بڑے بھائی نے بیچ کر کھا لی۔ میں نے کہا یہ بھی معاف نہیں ہوگا، اس کے پیسے بھی آدھے تجھے دینے ہوں گے، ایک ایک پیسہ بھی معاف نہیں ہوگا۔ 8 سے 9 سال تو نے اس کو ذلیل کیا، ناپاک کیا، اس کی عزتوں کو تار تار کیا، اس کے گھر میں فاقے فقر غربت تنگ دستی بیماریاں بذریعہ جادو بھجوائیں۔ دوسری طرف چھوٹے بھائی نے پڑھائی بڑھا دی۔ ابھی یہ جاری ہے، نیکسٹ شمارے میں یہ بھی ہم دوبارہ پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے چھوٹے سے کالم کی طرف۔ غیب سے ہر ضرورت پوری ہوتی ہے۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، مجھے تسبیح خانے کے میرے دوست کے ذریعے علم ہوا، بہت پریشان تھا، مسائل میں الجھا ہوا تھا، ہر جگہ سے ناکام اور بدنام تھا، کوئی صورت بچنے کی نظر نہ آتی تھی، میرے ساتھ کوئی کاروبار نہ کرتا تھا، کچھ میری بھی کوتاہیاں تھیں، کچھ حالات میرے مخالف ہو گئے۔ ایک مخلص نے تسبیح خانے کی گلی دکھا دی، بس یہاں آنا شروع ہو گیا۔ یقین کیجیے چند مہینوں کے اندر حالات بدلنا شروع ہوئے اور میں ہر جمعرات کو محفل میں شامل ہونے کے لیے عصر کے بعد تسبیح خانے جاتا، دعا کے بعد جاتا۔ بس اب صرف اتنا کہوں گا، جو دل میں خواہش ہوتی ہے اللہ کریم پوری فرما دیتے ہیں، ہر ضرورت غیب سے پوری ہوتی ہے۔ اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ 70 حاجات کا تعویذ اور ہر ماہ کا خاص عمل۔ یہ 70 حاجات کا تعویذ ہے، جو پہلے بھی میری پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا اور دکھایا بھی تھا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک یہ تعویذ کا عمل نہیں کیا تو آج ہی غریبی بک سٹال یا آپ کو ایجنسی ہولڈر سے جولائی کا رسالہ طلب فرمائیں، تعویذ میں اپنی حاجات لکھیں، اور یہ سارا اس میں لکھا ہوا ہے کہ 11 خانوں کا خاص عمل ہے۔ یکم محرم سے صبح 10 بجے اب قریب سوشل میڈیا لائیو پروگرام میں شیخ الوزیر نے تعویذ کا خاص عمل عطا فرمایا تھا، اور یہ ساری اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ کب کب اس کو پر کرنا ہے۔ ہر ماہ کی چاند کی پہلی تاریخ کو دن میں کسی بھی وقت ایک خانے کو میں اپنی وہ 3 حاجات لکھیں جو ناممکن ہیں، جیسے خانہ نمبر 1 میں یکم سفر کو اپنی حاجت لکھیں، خانہ نمبر 2 میں ربیع الاول کو، خانہ نمبر 3 میں ربیع الثانی کو، اور خانہ 9 میں جمادی الاول کو، خانہ 10 میں جمادی الثانی کو، اور خانہ 16 میں رجب کو، خانہ 17 میں شعبان کو، خانہ 22 میں رمضان کو، خانہ 38 میں شوال کو، خانہ 46 میں ذی القعدہ کو، خانہ 51 میں ذی الحج کو۔ نوٹ: اگر آپ تک یہ تعویذ تاخیر سے پہنچا اور خانہ پور کرنے کا وقت گزر چکا ہے تو پریشان نہ ہوں، شیخ الوظائف کی طرف سے خصوصی اجازت ہے، پورا سال جب چاہیں یہ تعویذ پور کر سکتے ہیں، آپ جتنے چاہیں اتنے تعویذ لے کر پور کر سکتے ہیں، جتنے زیادہ تعویذ پور کریں گے اتنی جلدی ملیں گے آپ کو 70 حاجات کے تعویذ سے جو فوائد حاصل ہوں گے، ہمیں لکھ کر ضرور بھیجیں، صدقہ جاریہ ہے۔ نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فوائد و کمالات صدیوں سے آزمودہ ہیں، آج بھی اتنے ہی مؤثر ہیں جتنے چند واقعات ملاحظہ فرمائیں۔ یہ عمل نہ کرتا تو آج قبر میں ہوتا۔ محمد سلطان صاحب ارشد راز سے سعودیہ میں مقیم ہیں۔ سفر حج میں انہوں نے شیخ الوظائف کو اپنا ایک واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ میں سعودیہ عرب کے شہر یمبو کی طرف گیا، میرے پاس پرانی جیپ تھی اور وہاں ہر طرف پہاڑ اور کچے راستے بنے ہوئے تھے۔ میں ایک راستے پر چڑھ گیا جو آگے جا کے بند ہو گیا، نہایت پریشان ہوا، کیا کروں، کہاں جاؤں، سورج بھی ڈوب رہا ہے، وہاں تاحد نظر پہاڑ تھے اور زندگی کا کوئی ساتھ نہیں۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ایک راستہ نظر آیا، میں نے اس طرف گاڑی لے کر چل پڑا۔ چند منٹ اس راستے پر سفر کرنے کے بعد مجھے آگے جھونپڑے نظر آئے، وہ بدوؤں کے جھونپڑے تھے۔ میری گاڑی کا آواز سن کے ایک بوڑھا بدو جھونپڑے سے باہر آیا، مجھے دیکھنے لگا، گاڑی سے اترا تو بوڑھا بدو کہنے لگا راستہ بھول گئے ہو؟ میں نے کہا جی۔ بوڑھا بدو کہنے لگا دن ڈھل گیا، آگے راستہ ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، تم ایسا کرو رات ہمارے یہاں مہمان رہو، صبح ہوتے ہی تمہیں راستہ بتا دوں گا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے آگے جانا ہے۔ بوڑھا بدو کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، آپ کو راستہ بتا دیتا ہوں، لیکن ہمیں مہمان نوازی کا موقع دیں، کچھ کھاتے پیتے جائیں۔ بوڑھا بدو نے مجھے جھونپڑی کے باہر بٹھایا، دودھ کا پیالہ دیا، میں پریشانی کے عالم میں دودھ کے بڑے بڑے گھونٹ پی رہا تھا۔ بوڑھے بدو نے کہا اطمینان رکھیں، آپ کو راستہ بتاتا ہوں، آپ اس اندھیری رات میں بھی اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ بوڑھے بدو نے مجھ سے پوچھا آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، ان کا تعارف ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ بوڑھے بدو نے پھر سوال کیا آپ کو کلمہ آتا ہے تو سناؤ۔ میں نے کلمہ سنا دیا۔ بوڑھا بدو بولا بس سمجھیں آپ کو راستہ مل گیا۔ میں نے کہا یہ کیا مطلب؟ کہنے لگا کلمہ پڑھتے جائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ہدیہ کرتے جائیں، اللہ پاک سے عرض کریں جس طرح آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ہدایت کی روشنی اور راہیں دکھائیں، اسی طرح مجھے ان کالی راتوں میں راہیں دکھا۔ بوڑھا بدو کہنے لگا کہ ہم جب بھی ان پہاڑوں وادیوں میں راستہ بھول جاتے ہیں تو اسی عمل کی برکت سے منزل تک پہنچتے ہیں، اس عمل کے سوا ان سنگلاخ وادیوں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ سلطان صاحب
بتانے لگے میں نے بوڑھے بدو کا شکریہ ادا کیا اور رات کے طریقے میں آگے سفر شروع کر دیے۔ میں مسلسل کلمہ پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ہدیہ کر رہا تھا، اللہ پاک کی عرض کر رہا تھا کہ ان کے وسیلے سے مجھے راہیں دکھا۔ کہنے لگے وقفے وقفے سے آگے موڑ آتے تھے، میرا دل میں آتا تھا کہ اس طرف مڑ جاؤں، مگر اس طرف مڑ جاتا تھا۔ 2 گھنٹے کے اس طرح سفر کرنے کے بعد مجھے آگے روشنی نظر آئی، دل میں آیا یہاں کچھ ہے۔ جب قریب پہنچا تو مین شاہراہ تھی، سامنے بورڈ لگا تھا کہ فلاں منزل اتنی دور ہے۔ میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور اس عمل کی برکت سے عافیت سے گھر پہنچ گیا۔ جس نعمت کا خیال آئے وہ آپ کی۔ ازبکستان کے شہر غجدوان میں حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کی آل کے ایک شخص نے بتایا کہ ہمیں بڑوں کی طرف سے ایک روحانی تحفہ ملا ہے، زندگی میں بہت سی مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ اس عمل کی برکت سے ہمارے بڑے بڑے دشمن عبرتناک انجام کو پہنچے، ہمیں نقصان پہنچانے کی تمنا رکھنے اور والے ذلیل خوار ہو گئے، ہماری روزی روٹی حسد کی نظر سے دیکھنے والے اندھے ہو گئے۔ ہم جب بھی بھٹکے اس عمل نے راہیں دکھائیں، ہم نے جس نعمت کو چاہت کی وہ ملی۔ ہم نے حج و عمرہ پر جانے کی نیت کی، غیب سے تمام انتظامات ہوئے، ہم نے رزق اور وسعت چاہی، رزق بے پناہ ملا۔ اس عمل نے ہمیں گردش حالات سے بچایا، لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت بڑھائی۔ ہم نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی خواہش کی، وہ بھی پوری ہوئی۔ اگر یہ عمل نہ ہوتا تو ہم حالات گردش کی چکی میں پھنس جاتے، باطل ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ وہ عمل کیا ہے جاننا چاہیں گے تو سنیے۔ وہ عمل سورہ اخلاص ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے دعا کرنا ہے۔ ہم سارا دن سورہ اخلاص مسلسل پڑھتے رہتے ہیں اور شام کو اس کا ثواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پہنچا کر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، ہمارے کام بن جاتے ہیں۔ 70 حجات کے تعویذ سے ترقیاں، خوشحالیاں اور فیض پانے والوں کے لیے آزمودہ تجربات۔ نمبر 1، 7 سال سے شادی نہیں ہو رہی تھی، میری شادی کا مسئلہ گزشتہ 7 سال سے اٹکا تھا، بات بنتے بنتے رہ جاتی، 70 حجات کے تعویذ کی حاجت لکھنے سے کرم الہی ہو گیا، شادی کی تاریخ طے ہوگی، شادی کا ہال بک کروا لیا اور اکتوبر میں میری شادی ہے۔ قبضہ پارٹی ہار گئی، میرے والد صاحب کے پلاٹ پر ایک پارٹی نے قبضہ کیا ہوا تھا، کئی ماہ عدالت کچہریوں کے چکر لگا کر تھک چکے تھے۔ 70 حجات کے تعویذ میں حاجت لکھنے سے قبضہ پارٹی کے ممبران کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، پارٹی ٹوٹ گئی، سارے ثبوت ہمارے حق میں بولے، کورٹ نے ہمارا پلاٹ واپس کر دیا۔ پلاٹ ملنے پر ہم نے بچوں میں خوب شیرینی تقسیم کی۔ نمبر 3، بے روزگار، والد کو نوکری مل گئی، میرے والد صاحب 6 ماہ بے روزگار تھے، انہیں اچھی نوکری نہیں مل رہی تھی، ہم سب بہنوں اور والدہ نے 70 حجات کے تعویذ کا عمل کیا، ٹھیک 3 دن بعد والد صاحب کو اچھی کمپنی میں جاب مل گئی۔ اپنے نیکسٹ ٹاپک اور نیکسٹ پیج کی طرف آتے ہیں۔ ضدی بچوں کی ضد سے پریشان، یہ طریقہ آزمائیں۔ مہمانوں کے سامنے پریشانی، بہت سے بچے ضد غصے میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں یا بات نہیں ماننے کی عادت ہوتی ہے۔ بعض اوقات بچے مہمانوں کے سامنے یا کسی تقریب میں زیادہ ضد کرتے ہیں جو والدین کے لیے پریشانی کا باعث ہوتی ہے۔ بچوں کی ضد والدین کو بد مزاج بناتی ہے، خود بھی چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور عام باتوں پر غصے کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ اکثر والدین کی عادت ہوتی ہے اپنے بچوں کی ضد، غصے اور ناپسندیدہ عادات کا ذکر ہر وقت دوسروں کے سامنے، لوگوں کے سامنے کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے یہ عادت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور بہت کم والدین جانتے ہیں کہ بچوں میں ضد غصہ کی وجوہات بہت زیادہ گہری ہوتی ہے، انہیں سمجھانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ، مار پیٹ اور دوسری سزائیں دینے سے عادت ختم نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ضد اور غصے کو ختم کرنے کے لیے اصل وجہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بچوں کی ضد عادت چند وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے، اب یہ والدین پر منحصر ہے کہ وہ اس بات کا پتہ چلائیں کہ بچہ کس وجہ سے ضد کر رہا ہے اور اس کا تدارک کیا ہونا چاہیے۔ بچوں کی ضد کا حل۔ نمبر 1، عدم تحفظ۔ ضدی بچے عام طور پر غیر محفوظ ہوتے ہیں، اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے کہ والدین کا کسی ایک کا دور چلے جانا، والدین کے آپس میں ناچاکی، خاندانی جھگڑے، والدین کی ضرورت سے زیادہ مصروفیات، بچوں کو وقت نہ دینا، والدین کا اپنا مزاج، ڈر یا خوف، احساس کمتری، اسکول یا کالج میں بچوں دوسروں کے ساتھ عدم مطابقت کا شکار ہونا، جسمانی تکلیف، وزن کا زیادہ کم ہونا، والدین کا بچے کی ضرورت سے زیادہ اہمیت دینا، ہر وقت دوسروں کے سامنے اپنے بچوں کی باتیں کرنا، بچے کو ضرورت سے زیادہ تحفظ دینا، یا پھر بچے کی جسمانی مزوری وغیرہ، یا تمام وجوہات بچے کو عدم تحفظ کا شکار بنا سکتی ہیں، بچے میں ضد اور غصے کا سبب بن سکتی ہیں۔ والدین اگر بچوں کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دیں تو بھی بچے عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں، اس سے بچوں میں خود اعتمادی پیدا نہیں ہوتی اور اندرونی طور پر ان کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے۔ والدین کے رویے میں یہ توازن بہت ضروری ہے کہ بچوں کو ضرورت سے زیادہ توجہ دینے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ بچوں میں حسد اور جلن۔ نمبر 2، حسد اور جلن۔ حسد اور جلن کا جذبہ بچوں میں بہت چھوٹی عمر میں پیدا ہو جاتا ہے، ان کی ابتدا میں بہن بھائیوں سے ہوتی ہے، بعض بچوں میں فطری طور پر مل بانٹ کر رہنے کا جذبہ نہیں ہوتا، انہیں سکھانا پڑتا ہے۔ جب بچے اپنے ہی بہن بھائیوں سے حسد اور جلن رکھتے ہیں جس کا وہ اظہار نہیں کرتے، ضد اور توڑ پھوڑ میں ان کے جذبے کو تسکین ملتی ہے اور گھر میں کسی چھوٹے بہن بھائی کی آمد پر بچے کی پریشانی بڑھا دیتی ہے اور غصہ ان کی طبیعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ بچے کو اہمیت دیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بچوں کو بڑا سمجھا جائے،
ان کی عمر کے لحاظ سے انہیں گھر کے معاملات میں شامل کیا جائے، ان سے رائے لی جائے، ان کے مشوروں کو شامل کیا جائے۔ گھر میں آنے والی نئی تبدیلی کے بارے میں بچے سے بات کر لینا درست ہے۔ انہیں کسی قسم کا ڈر یا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ضد اور غصہ اور شرارت بچوں کے ذہنی اور جسمانی جذباتی نشوونما تیزی سے ہوتی ہے۔ بچوں کو اگر ذہنی اور جسمانی قوتوں کو خرچ کرنے کا موقع نہ ملے تو یہ قوت توڑ پھوڑ، غصہ، ضد اور شرارتوں میں صرف ہوتی ہے۔ ان کی قوتوں کو جانتے ہوئے ضروری ہے کہ بچے کو ایسے موقع فراہم کریں جو اپنی جسمانی ذہنی قوت کو مثبت طریقے سے استعمال کرے۔ بچوں کو کھیل کود میں دلچسپی لینا چاہیے اور بچے کو سمجھانے کا بہت اچھا ذریعہ ہے، اور کھیل کے ذریعے ہی صبر و تحمل، ہار جیت کا برداشت کرنا، مل جل کر رہنا سیکھتے ہیں۔ بچوں کے کھیل کچھ دیر کے لیے اگر والدین بھی شریک ہو جائیں تو بچوں کی شخصیت اچھی تبدیلی آتی ہے۔ بچوں کو دیے گئے کھلونوں میں چابی یا سیل والے کھلونے کم اور تعمیری ذہن کو اجاگر کرنے والے کھلونے زیادہ ہونے چاہیے۔ پینٹنگ اور ڈرائنگ جیسے مشاغل بچوں کو غصہ، ضد اور احساسات سے دور کرنے میں مدد ملتے ہیں۔ بچوں کی ضد دور کرنے کے لیے انہیں کسی نہ کسی کام میں مشغول رکھیں۔ آئیڈیل کی تلاش بچے ہمیشہ آئیڈیل کی تلاش میں رہتے ہیں اور سب سے پہلے اپنے والدین کو آئیڈیل بناتے ہیں، اور اگر والدین طبیعت میں غصہ ہو تو بچے اس کے مزاج کو جلدی اپنا لیتے ہیں۔ والدین کو سب سے پہلے اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ ان کے مزاج میں غصہ اور ضد تو نہیں۔ زیادہ ضد اور توڑ پھوڑ کرنے والے بچے کسی نہ کسی ذہنی الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ضدی بچوں کی ضد سے پریشان نہ ہوں بلکہ چند طریقے آزمائیں، حوصلہ افزا نتائج برآمد ہوں گے۔ بچہ ضد کر رہا ہو تو اسے توجہ نہ دیں بلکہ اس پہ نظر رکھیں۔ مہمانوں کے سامنے، دوسروں بچوں کے سامنے بچے کی تعریف کریں، وہ غصہ اور ضد نہیں کرتا۔ بچے کو مصروف رکھنے کی کوشش کریں، اس کا خیال رکھیں، بچے کو جسمانی تکلیف تو نہیں ہے۔ والدین اپنے مزاج خود تجزیہ کریں۔ اسکول اور کالج کے اساتذہ سے ملاقات کر کے معلوم کریں کہ بچے کو ذہنی پریشانی تو نہیں ہے۔ بچے کا دوسرے بچوں سے مقابلہ نہ کریں بلکہ بچے کی کارکردگی کا مقابلہ اس سے پہلے کارکردگی سے کریں۔ بچے کو ہر چھوٹی بڑی خوبی تلاش کر کے اس بچے کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کریں۔ ہر اچھے کام پر بچے کے چھوٹا سا انعام دیں، اس بچے کی حوصلہ افزائی ہوگی اور بچے کے ناکامی پر اسے زیادہ توجہ دے دیں۔ ایسے تجربات کرنے سے بچے مضبوط ہوتے ہیں۔ بچے چیختے چلاتے اور نقصان کے وقت خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ جی یہ بقیہ حصہ ضدی بچوں کی ضد سے پریشان یہ طریقے آزمائیں۔ بڑے صبر و تحمل سے بچے کو باہر رہنے کی تاکید کریں، اسے تنہا چھوڑ دیں، چھوٹے چھوٹے معاملات پر بچوں سے بات چیت کریں، بچوں کو فیصلہ کرنے کی اجازت دیں، ذمہ دار بنائیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بچے کی شخصیت 5 سال کی عمر میں ایک طرز زندگی اختیار کر لیتی ہے۔ اگر والدین اس عمر میں اور بڑھتی عمر میں بچے کو بھرپور توجہ دیں تو اگر آپ اس کی چھوٹی چھوٹی الجھنیں دور کرنے میں کامیاب ہو جائے تو بچہ ایک مضبوط شخصیت کا مالک بن جاتا ہے۔ اس طرح غصہ، ضد، ہٹ درمی، چڑچڑا پن، رونا دھونا، حد سے زیادہ نزاکت جیسی چیزیں ان کی زندگی کا حصہ نہیں بنتی ہیں۔ جی یہ بچوں کے بارے میں ایک ٹاپک تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ امید کرتی ہوں بہت سارے بچے اس طرح کے ہوں گے بھی، تو وہ جو پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، وہ اس ٹاپک سے بہت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کو اچھا اور بہترین بنانے کے لیے۔ اگلے چلتے ہیں ٹاپک پہ، چھوٹی سی آیت سے زندگی خوشحال۔ شوہر بچوں کی مشترکہ دشمن۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ ابکری رسالہ جب گھر کی زینت بنا تو گھر میں سکون آ گیا۔ یہ جملہ جب میں نے ابکری رسالے میں پڑھنا شروع کیا تو حیرت ہوتی تھی کہ چند تحریریں کیسے کسی گھر میں سکون لا سکتی ہیں، کیسے لوگوں کے تجربات کسی کی اجڑی زندگی کو آباد کر سکتے ہیں۔ مگر جب مستقل مزاجی سے ابکری رسالہ ہر ماہ لینا شروع کیا، اس میں موجودہ لوگوں کے تجربات آزمانا شروع کیے تو آہستہ آہستہ میری دکھوں بھری زندگی سنورنا شروع ہو گئی اور آج میں لکھنے پر مجبور ہو گئی۔ ابکری رسالے نے میری زندگی میں سکون بھر دیا۔ میرے مسائل کچھ یوں تھے کہ میرے بچے میرا مذاق اڑاتے، مجھے چڑھاتے اور اپنے والد کو کہہ کر مجھے جھڑکیاں اور گالیاں تک پڑواتے۔ میں بے بس ہو چکی تھی، نہ دین اسلام نہ قرآن، بلکہ میرا شوہر گھر آ کر بچوں سے پوچھتے آج کون سی فلم دیکھی تھی، کون سے کارٹون دیکھے تھے، بلکہ موبائل کے میموری کارڈ میں نئے نئے کارٹون بھروا کر لاتے۔ جب لائٹ چلی جائے تو چونکہ ٹی وی بند ہو جاتا ہے، اس وقت موبائل پر یہ دیکھا کرو۔ میں دیکھ دیکھ کر کرتی مگر کچھ نہ کر پاتی۔ صبح جب سپارہ پڑھنے کے لیے ان کو اٹھاتی تو وہ رونے لگتے اور اتنا اونچا جان بوجھ کر روتے کہ ان کے والد اٹھ جاتے، پھر مجھے ڈانٹتے۔ یہ اپنے والد کے پاس جا کر کہتے کہ ہمیں اس پارہ پڑھنے نہ بھیجے۔ اپنے شوہر کے الفاظ سن کر میں حیران ہو جاتی کہ وہ مجھے ڈانٹتے کہ بڑی مولون بنی پھرتی ہو، میرے بچے نہیں جائیں گے، اور پھر اپنے ساتھ لٹا لیتے۔
انہوں نے کہتے کہ انہوں نے اس پارہ پڑھنے نہیں جانا، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، اگر بچے کو کوئی بری حرکت کرتے ہیں تو میں ڈانٹ دیتی، تو کہتے میں آپ کے پاپا کو بتاؤں گی، تو آگے سے مجھے بچے جواب دیتے جاؤ جا کر اپنی خود ہی بےزتی کراؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے۔ آپ نے ابکری رسالے میں مجھے قرآن پاک کے روزانہ پڑھنے کی ترغیب دی۔ میں ہر نماز کے بعد گھر میں قرآن پاک کی تلاوت لازم کرتی ہوں۔ ایک عمل آپ نے اپنی جمعرات کی روحانی محفل میں بتایا تھا کہ ہر نماز میں اتحیات ربی جلنی کے بعد ایک مرتبہ یہ قرآنی دعا ربنا ہب لنا من ازواجنا من ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما لازم پڑھنا شروع کر دیا۔ گھر میں قرآن کھلا اور برکت آ گئی۔ میں نے جب بھی بچوں کو پڑھانے کے لیے اٹھانا ہو تو اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کر 3 بار قرآن پاک کی یہ آیت پڑھتی ہوں اور ان کو اٹھاتی ہوں۔ وہ چپ چاپ معصوموں کی طرح اٹھ کر چل پڑتی ہیں۔ بچوں کو ان کے والدین اس وقت خود پکڑ کر بغل گیر ہو جاتے ہیں کہ یہ نہ جائیں، لیکن بچے خود اپنے والد کو چھڑوا کر بھاگتے ہوئے میرے پاس آتے ہیں اور پورا تعاون کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، مجھے پیار کرتے ہیں۔ ان کو روز کے 20-20 روپے ملتے ہیں، وہ بس 10-10 روپے خرچ کرتے ہیں اور 20 روپے مجھے دیتے ہیں کہ اماں کو ابا پیسہ نہیں دیتے، لہٰذا آپ ہم سے 20 روپے لے لیا کریں۔ بچے پہلے مجھے ماما بولتے تھے، اب اماں کہتے ہیں۔ کئی لوگوں نے اعتراض کیا کہ تم ابھی خود چھوٹی عمر کی لگتی ہو، ان سے کہا کر تمہیں ماما کہیں، لیکن مجھے اماں کہلوانا پسند ہے، کیونکہ اس لفظ میں ایک عجیب ہی چاشنی اور لذت ہے۔ جب بچے اماں کہتے ہیں تو میرے اندر ایک سکون کی لہر دوڑتی ہے، تو بے اختیار اس خالق کے کائنات سے شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ کو ڈھیروں دعائیں دیتی ہوں۔ جب میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوتی ہوں تو ٹی وی نہیں چلاتے، شور نہیں کرتے، بلکہ کبھی کبھار خود کلمہ یا بسم اللہ پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ جب میرے شوہر کبھی کہتے ہیں کہ یہاں سے چلی جاؤ کہ میں نے تمہیں نہیں یہاں رکھنا، تو خود بچے میرے کہتے ہیں کہ ہم نے اماں کے ساتھ جانا ہے، آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ یہ آیت پڑھنے سے پہلے کہتے تھے ہم نے پاپا کے ساتھ رہنا ہے۔ اس آیت کے پڑھنے سے بچوں کی طرف سے بہت زیادہ مطمئن اور پرسکون ہوں۔ اب میرے شوہر خود بخود تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہیں اور گھر میں عجب سکون آ گیا ہے، راحت آ گئی ہے، برکت آ گئی ہے۔ یہ سب قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن کی اس چھوٹی سی آیت کا کرشمہ ہے۔ جی بہت ہی لاجواب ٹاپک تھا۔ ایک قرآن کی آیت جو کہ پورے کا پورا قرآن ہی ہماری زندگی بدلنے کے لیے بے شک کافی ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت میں اتنا اثر ہے، سوچیں قرآن پاک میں کتنا اثر ہوگا، کتنی تاثیر ہوگی۔ ابکری والوں نے یہی لوگوں کا بھلا کیا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی طرف، نماز کی طرف، اسلام کی طرف راغب کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ٹاپک اچھا لگے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ جی اگلے ٹاپک کی طرف ہم آتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ اپنے بندوں سے 2 چیزیں چاہتا ہے، ایک توحید پر اقرار، دوسرا لوگوں سے نرم گفتگو۔ یہ اوپر ایک بہت ہی عمدہ بات لکھی ہوئی تھی، میں نے کہا آپ کو پہلے پڑھ کے سنا دوں نیکسٹ پیج پہ، پھر ٹاپک کی طرف ہم لوگ آتے ہیں۔ زندگی کتنی خوشگوار ہے، دباؤ سے آزاد ایک متوازن زندگی۔ ہم میں سے ہر کوئی دباؤ اور آزاد اور ایک متوازن اور کامیاب زندگی کا خواہاں ہوتا ہے۔ ایسی زندگی میں اس کے لیے اطمینان ہو، سکون ہو اور زندگی کی خوبصورتیوں، اس کی رعنائیوں اور دلکشی سے بھرپور مستفید ہو سکے۔ لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو واقعی عملی طور پر اس کے لیے اتنے محنت کرتے ہیں، جو کامیاب انسانوں کا تھوڑا امتیاز کا خاصہ ہوتا ہے۔ قسمت یا تقدیر سے کسی کو انکار نہیں، لیکن یہ حقیقت بھی ہے کہ اپنی جگہ مسلم ہے، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، کوشش انسان کو ہی کرنا ہوتی ہے۔ ہم بہت سارے کامیاب لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان جیسی مراحت کی خواہش کرتے ہیں، ان کے رہن سہن پر رشک آتا ہے، لیکن وہ شخص سب کچھ حاصل کر لیتا ہے، اس پر بہت کم لوگوں غور کرتے ہیں۔ خیر آج ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ بھی ایک کامیاب انسان کہلا سکتے ہیں۔ کچھ ان لوگوں کی باتیں بتائیں گے جنہوں نے زندگی کامیابی سے گزارنے کا سیکھ لیا، اور اس لیے انہوں نے اصولوں کی کسی لمبی فہرست کی پیروی نہیں کی، بلکہ ان کی کامیابی کا صرف ایک ہی نقطہ ہے، ایک ہی راز ہے۔ یہ راز کیا ہے، یہ ہم انہی کی زبانی سنیں گے۔ 10 سال پرانی بات،
یہ کوئی 10 سال پرانی بات ہے کہ ایک امریکی ماہر نفسیات نے اپنے حالیہ مضمون میں کامیاب لوگوں کے بارے میں بتاتے ہوئے اپنے ایک دوست کو مثال دی۔ ایک امریکی ماہر نفسیات لکھتا ہے کہ مجھے ایک دوست مل گیا، اس نے مجھے اپنی گاڑی میں میرے فارم تک پہنچا دیا۔ وہ 10 سال پہلے بہت مختلف نظر آ رہا تھا، حشاش بشاش، سلم اور سمارٹ۔ وہ کہیں سے بھی 40 کا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بار بار پر ہنستا اور مسکراتا تھا۔ میں نے اس پون گھنٹے میں اس کی گفتگو سے اچھی طرح اندازہ لگا لیا تھا اور وہ بھرپور اور مطمئن زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ کوئی دباؤ، پریشانی اور بے چینی کا شکار شخص اتنا خوش نہیں ہو سکتا۔ مجھے سراہنا کیا تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ تم بڑے خوش رہتے ہو جب تمہاری گاڑی ایسی نہیں جب کہ تمہاری گاڑی سے ایسا نہیں لگتا کہ تم تو بہت دولت کما رہے ہو۔ پھر اس کی خوشی کا راز کیا ہے؟ میرے سوال میں وہ مسکرایا۔ اس نے بات کچھ ایسے شروع کی، اب میرا کیا بنے گا؟ میں شروع میں بہت پریشانی میں گھرا رہتا تھا، ہر وقت بس یہی فکر ستائے رکھتی تھی کہ میرا کیا بنے گا۔ کئی دوست میرے اب اس مقام تک جا پہنچے کہ ان سے ملاقات کے لیے مجھے ان کی سیکرٹریوں سے وقت لینا پڑتا۔ اگرچہ یہ تجربہ میں نے 1-2 بار سے زیادہ نہیں کیا، لیکن ایسا تھا۔ خیر، موسم بہار کا ایک دن تھا، میں کسی دوسرے شہر میں ملازمت حاصل کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اچانک میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جس سے میری ساری پریشانیاں دور ہو گئیں۔ یہ سب کچھ بس سمجھے 10 سیکنڈ میں ہوا، لیکن چند لمحات میں زندگی گزارنے کا جو سبق میں نے سیکھا وہ شاید پوری زندگی نہیں سیکھ سکا۔ میں کافی عرصے سے ایک دکان چلا رہا تھا، مگر دکان چلنے کو نہیں آ رہی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میں اپنا سارا سرمایہ ڈبو چکا تھا۔ مجھے دکان بند کرنی پڑی۔ میرا دوست تھوڑا رکا اور پھر بولا، معذور انسان نے جینا سکھا دیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ قرض لے لوں گا، پھر نیو یارک میں کوئی نوکری تلاش کروں گا۔ میں بالکل ایک ہارے ہوئے شخص کی طرح تھا۔ میرے جسم کی گویا تمام توانائیاں ختم ہو چکی تھیں اور ذہن میں کوئی منصوبہ بندی کرنے میں ناکام ہو گیا تھا۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا کہ میری نظر ایک چیز پر پڑی۔ وہ ایک انسان تھا، معذور انسان۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو ایک تختے پر بیٹھا تھا جس کے پہیے لگے ہوئے تھے۔ ان کے دونوں ہاتھوں میں لکڑی کے ٹکڑے تھے جن کی مدد سے وہ ان کو آگے بڑھا رہا تھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں نہیں تھیں۔ اس سے میرا سامنا اس وقت ہوا جب وہ سڑک پار کر کے تھوڑی سی اونچی فٹ پاتھ پر چڑھنے کے لیے چند انچ اوپر اٹھا تھا۔ جیسے اس نے اپنا تختہ گھمایا، اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ مسکرایا اور بولا، گڈ مارننگ، آج کی صبح بہت خوشگوار ہے نا؟ اس لہجے میں کہیں نہیں لگتا تھا کہ یہ ایک معذور شخص کی آواز ہے۔ اس میں ایک عزم ہے، ایک حوصلہ ہے، زندگی سے محبت کرنے کا جذبہ ہے۔ جیسے جیسے میں اس کو دیکھتا گیا مجھ پر اپنی اہمیت واضح ہوتی چلی گئی۔ مجھے لگا کہ میں بہت امیر آدمی ہوں، میرا سب کچھ سلامت ہے، میں چل سکتا ہوں۔ اگر کوئی شخص اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم ہونے کے باوجود زندگی سے خوشی سے جینا جانتا ہے۔ تو وہ مجھ جیسا صحت مند شخص ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ مجھے اس سے بھی کہیں زیادہ خوش رہنا آنا چاہیے۔ پہلے میں یہ سوچ کر نیو یارک جانا چاہتا تھا کہ قرض ملے گا تو جاؤں گا، لیکن اب میں نے سوچا قرض ملے نہ ملے مجھے کنساس جانا ہے، ملازمت حاصل کر کے رہنا ہے۔ اس مزدور نے میری آنکھیں کھول دی۔ میرا دوست مزید بولا، اس مزدور نے میری آنکھیں کھول دی تھیں۔ میں نے اس واقعے کو بعد ایک جملہ اپنے غسل خانے کی دیوار پر درج کر لیا ہے۔ میں پریشان ہو رہا تھا کہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں، لیکن میں بھول گیا تھا کہ یہاں کچھ لوگوں کے پاؤں یا ٹانگیں بھی نہیں ہوتی جو میرے پاس ہیں۔ اس پر شکر کرنا چاہیے اور جو نہیں ہے اسے حاصل کرنے کی جستجو جاری رکھنی چاہیے۔ میرا دوست مسکراتا ہوا بولا، آج میں ایک ادارے کا MD ہوں، لیکن یقین کرو میرے دوستوں کو مجھ سے ملنے کے لیے میری سیکرٹری سے ملاقات کا وقت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ سے سوال کریں، مجھے کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی؟ آپ حیران رہ جائیں گے، واقعی اس کی کوئی وجہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی میں زیادہ تر چیزیں درست ہوتی ہیں، بہت کم ہوتی ہیں جو غلط یا ناپسندیدہ ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ لوگوں کو کھانے کے لیے پھل خریدتے وقت اچھے پھل کو ترجیح دیتے ہیں تو عام زندگی میں اچھی چیزوں کو کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں؟
وہ ان چیزوں پر ہی کیوں سوچتے ہیں جو غلط ہے اور جن کی تعداد بھی بہت کم ہے۔ باقی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تندرست رہیں، معدے کے السر کے مریض نہ بنیں، تو ان کی ناپسندیدہ اور غلط باتوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، جن کی تعداد نہ ہونے کے برابر بہت کم ہے۔ زندگی کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر مثبت ہو، آپ ہر چیز کا روشن پہلو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ جی، اس کا بقیہ صفحہ نمبر 60 پہ ہے، وہاں پر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بقایا ٹاپک میں کیا لکھا ہوا ہے۔ بہت ہی عمدہ ٹاپک تھا، انسان کو جینے کے گر بتائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہر دم شکر ادا کرنے کا بتایا گیا ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھی چیزوں کی طرف دیکھنا آپ کی عادت ہو تو کئی تکالیف کا خاتمہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی آپ تنہا ہو تو خود احتسابی کیجیے، اپنے دل و دماغ میں چھپے خیالات کا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ اپنے آپ سے دریافت کریں کہ آپ کو کس قسم کی شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ کو مایوس رہنے کو پسند کرتے ہیں یا آپ بہت زیادہ قنوطیت کا شکار ہیں یا رجائیت پسند ہیں، یا آپ واقعی نئی اور اچھی چیزوں کو طرف دیکھنے کے عادی ہیں، آگے بڑھنے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ آپ کا اپنے عزائم کا تجزیہ کرنا آنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا طرز فکر یا سوچنے سمجھنے کا انداز کیسا ہے، کیونکہ یہی رویہ ہمارے زندگی کے رخ متعین کرتا ہے۔ یہی رویہ دوسروں کو ہمارے بارے میں رائے قائم کرتا ہے۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ انسان اگر چاہے تو اپنا طرز فکر تبدیل کر کے اپنی زندگی کے ڈھانچے کو تبدیل کر سکتا ہے۔ جی، یہ تھا اس کا بقیہ حصہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ ماہر نفسیات کی روح سے جو چیزیں بتائی جاتی ہیں، میرے تو خیال میں جہاں تک ہے کہ اسلام سے متعلق سے ہی ہیں، کہ اسلام میں بھی یہی چیزیں سکھائی جاتی ہیں جو آج کل کے ماہر ہمیں بتاتے ہیں، اور اچھا ٹاپک اور فائدہ مند ٹاپک ہے۔ دوسروں کو بھی بتایا کریں کہ آپ لوگ جو پڑھتے ہیں، جو آپ کی سمجھ میں آتا ہے، نیکی کے حوالے سے اس کو آگے بیان کر دیا کریں۔ آگے چلتے ہیں۔ ایام کی بے ترتیبی کا مسئلہ خط لکھا شفا مل گئی۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، مجھے کچھ عرصہ ہوا ایام کی بے ترتیبی کا مسئلہ حق ہو گیا، جس کی وجہ سے میرا جینا دوبر ہو گیا۔ ہر وقت چڑچڑا اور بے چینی طبیعت کا حصہ بن چکی تھی، جس کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ میں نے ایک دوست کے مشورے پہ کچھ انگریزی ادویات استعمال کی، جس کے 2 ہفتے کے استعمال کے بعد میرے معدے میں گرمی پیدا ہو گئی، مزید حالت خراب ہونے لگی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں زیادہ انگریزی ادویات استعمال کرنے کا عادی نہیں تھی۔ جب بھی کسی مرض کے لیے 1 ہفتے سے زیادہ دوا استعمال کرتی تو مجھے الرجی کے معدے کا مسئلہ بن جاتا۔ میری والدہ ابگری سالے کے پچھلے چند ماہ سے قاریہ ہیں۔ میں نے ان سے اپنے مسئلے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ تم اس مرض کی تفصیل خط میں لکھ کر ابگری لاہور کے پتے حضرت حکیم صاحب کو بھیجو، وہ اس حوالے سے بہتر رہنمائی فرمائیں گے۔ میں نے والدہ کے بات پر عمل کرتے ہوئے آپ کو خط میں اپنی بیماری سے متعلق تمام تفصیل لکھ کر جوابی لفافے بھی خط کے اندر ہی ڈال دیا۔ پھر خط کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 2 ہفتوں بعد مجھے جوابی خط موصول ہوا، جس میں آپ نے میرے اس نامراد مرض سے نجات کے بارے میں ابگری دواخانے کی ہارمون شفا کے استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ میں نے قریبی ابگری دواخانے کی ایجنسی سے ہارمون شفا لی، بروشر پر دی گئی ہدایات کے مطابق اس کا استعمال شروع کر دیا۔ تقریباً 2 ماہ میں نے اس دوا کے استعمال کیا اور احتیاط بروشر پر لکھی تھی، اس پر بھی مکمل عمل کیا۔ الحمدللہ میرے یہ ایام کی بے ترتیبی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اور میں صحت یاب ہو گئی۔ میں نے دیسی ادویات کے فوائد بارے میں سن رکھا تھا، چند بار ابگری رسالے میں لوگوں کے مشاہدات بھی پڑھے، لیکن مجھے یقین نہ تھا کہ دیسی ادویات بھی اتنا جلد اور مکمل اثر رکھتی ہیں۔ اب اور کوئی دوا استعمال نہیں کر الحمدللہ۔ اس کے باوجود مجھے دوبارہ ایام کی بے ترتیبی اور ایسی کوئی دوبارہ نہیں ہوئی، اور اب مجھے کوئی بھی جسمانی یا روحانی پریشانی ہے تو میں اس متعلق حضرت حکیم صاحب کو خط لکھ کر ان سے مسائل کا حل طلب کر لیتی ہوں۔ آگے چلتے ہیں۔ بس کے موسم میں فرق بخش مشروب۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، میں پچھلے 5 سال سے ایک فیکٹری میں بطور اسٹور انچارج کام کر رہا تھا۔
ہر سال اگست اور ستمبر کے ماہ میں شدید حبس اور گرمی ہوتی۔ میری ذمہ داریاں کچھ ایسی تھیں کہ تقریباً آدھا دن مجھے اپنے آفس سے بعد اسٹور روم اور دوسری جگہ جانا پڑتا جہاں اے سی میسر نہیں ہوتا۔ ان 2 ماہ کے دوران فیکٹری اسٹور روم میں شدید حبس تھی اور جہاں زیادہ رکنا میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن بعض اوقات کام کی ایسی ترتیب بن جاتی کہ مجھے گھنٹوں اسٹور روم میں کام کی وجہ سے رکنا پڑتا۔ ہر سال ان دنوں میں گرمی اور حبس برداشت کرنی پڑتی، جو کہ میرے لیے بہت مشکل تھا۔ مجھے اکثر بخار ہو جاتا، طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے مجھے کئی دن چھٹیاں کرنی پڑتی۔ پچھلے سال کی بات ہے، انہیں حبس کے دنوں میں اسٹور کے اندر کام کر رہا تھا۔ تقریباً 4 گھنٹے اس دن اسٹور میں موجود رہا۔ اس کے بعد مجھے گھبراہٹ محسوس ہونے لگی، ایسا لگ رہا تھا کہ بس کچھ منٹ بعد گر کر بے ہوش ہو جاؤں گا۔ جس لڑکے کے ساتھ کام کر رہا تھا وہ بھی اچانک وہاں سے چلا گیا۔ مجھ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ اس سے پوچھ سکوں کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ تقریباً 5 منٹ میں وہ لڑکا ایک چھوٹی سی بوتل میں کوئی شربت لے کر آیا، مجھے پینے کے لیے پیش کیا۔ میں شدید پیاس لگی تھی، اس لیے میں نے فوراً وہ شربت پی لیا۔ مجھے پیتے ہی اپنے جسم کے اندر ایک راحت اور تازگی ملی۔ چند منٹ میں بالکل تر و تازہ ہو گیا۔ اس لڑکے کا شکریہ ادا کر کے پوچھا، کون سا شربت لائے ہو جس میں گلاب کی پتیوں کی خوشبو ہے؟ اس کے پیتے ہی میری خراب طبیعت کو فرق محسوس ہوئی۔ اس نے بتایا یہ اپکری دواخانے کا مشروب اپکری ہے جو میں پچھلے 2 سال سے استعمال کر رہا ہوں، اور جب سے اس فیکٹری میں آیا ہوں اس کی بوتل حبس کے موسم میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں، اور اب مشروب اپکری گرمی اور حبس کو موسم میں روزانہ استعمال کرتا ہوں، جس کے استعمال سے بیمار نہیں ہوتا، جسم تر و تازہ اور طبیعت فرد بخش رہتی ہے۔ اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، سفر ظفر پورا سال ہر بلا مصیبت اور بیماری سے نجات کا عمل۔ جو شخص سفر کا چاند دیکھے اور نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد 4 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد 1000 مرتبہ توجہ اور یکسوئی سے یہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی وسلم علی النبی الامی، تو فضل باری تعالیٰ اس عمل کرنے سے گناہوں کی معافی عطا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و مان میں رکھے گا۔ سفر کی پہلی شب کتاب راحت القلوب میں ہے۔ جو کوئی نماز عشاء کے وتر اور نفل نماز سے پہلے 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 15 منٹ سورہ کافرون پڑھے۔ جو کوئی عشاء کے وتر اور نفل نماز سے پہلے 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ کافرون پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ فلق پڑھے، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورۃ ناس پڑھے، اور نماز ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے، پھر 70 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہر بلا و مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ ماہ سفر کے آخری عشرے میں خصوصی فضل و کرم۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، آخری عشرے کے شروع کے دنوں میں نماز اشراق کے بعد غسل کر کے پاکیزہ لباس پہنے بغیر کسی سے کوئی کلام کے 4 رکعت نفل نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 70 مرتبہ سورہ کوثر، 5 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ معوذ 3 پڑھے، پھر سلام پھیرنے کے بعد سر سجدے میں رکھے، 100 مرتبہ یا وہابو الحیو الحقو کہے، اور اس کے بعد اٹھ کر بیٹھ جائے، اور 61 مرتبہ سورۃ علم نشرہ، 61 مرتبہ والتین، 61 مرتبہ النصر، 61 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، اور پھر 1014 مرتبہ یا وہابو کا ورد کرے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی وسلم علی النبی الامی۔ سفر کے آخری عشرے میں اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے پر خصوصی فضل و کرم فرماتا ہے۔ جان و مال کی حفاظت کے لیے جو کوئی اس ماہ مبارک میں کسی بھی دن 5 فرض نمازوں کا نہایت توجہ اور یکسوئی کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھ کے 1 مرتبہ ذیل میں دی گئی آیت مبارکہ پڑھ کر پانی پہ دم کرے، پانی خود بھی پیے، اپنے گھر والوں کو پلائے، تو بفضل باری تعالیٰ ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ دم کیا ہوا پانی پلانے والوں کی جان و مال کی حفاظت فرمائے گا، اس عمر میں برکت فرمائے گا، اس کی عمر میں برکت فرمائے گا۔ آیت مبارکہ یہ ہیں جو لکھی ہوئی ہیں، سلام قولا من رب رحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی یاسین، سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ جی سارے سلام ہی ہیں۔ یہ ثواب حاصل کرنے کے لیے جو کوئی یہ چاہے کہ اس سے بہت زیادہ ثواب ہو، اللہ تعالیٰ سے گناہ معاف کرے، اس کی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو اس ماہ کی 27 تاریخ کو چاش کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 70 مرتبہ سورۃ علم نشرہ، 70 مرتبہ والتین، اور 70 مرتبہ سورہ نصر پڑھے، 70 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے۔ آگے چلتے ہیں، یہ مقبول لمحات آپ کے لیے خوشیوں کا پیغام لائیں گے۔ ماہانہ روحانی آپریشن ہے۔
جو ماہانہ روحانی محفل میں ہوتا ہے۔ آپ پریشان ہیں، ثالثہ بیمار ہیں، آپ کو کوئی عزیز زندگی سے عاجز ہے، کاروبار کی بندش ہے، گھریلو الجھنیں، جھگڑے بات طلاق تک پہنچی گئی ہے تو گھبرائیے مت۔ اس ماہ کی مقبول گھڑیاں آپ کے لیے خوشیاں، خوشحالیاں، برکتوں کا پیغام لائی ہیں۔ اس ماہ کی روحانی محفل کا ٹائمنگ اور ڈیٹ ہے 9 ستمبر بروز جمعہ عصر تا مغرب، 18 ستمبر بروز اتوار صبح 10:17 سے لے کر 11:09 اور 28 ستمبر بروز بدھ رات کو 9:17 سے لے کر 10:11 تک۔ یا حلیمو یا علیمو یا علیو یا عظیمو پڑھیں۔ یہ ذکر بھکاری بن کر خلوص دل توجہ اور اس یقین کے ساتھ کریں کہ میرا رب میری فریاد سن رہا ہے، 100% قبول کر رہا ہے۔ پانی کا گلاس سامنے رکھیں، تصور کے ساتھ پڑھیں کہ آسمان سے ہلکی پیلی روشنی آپ کے دل پر ہلکی بارش برسا رہی ہے، دل کو سکون چین نصیب ہو رہا ہے، مشکلات فوری حل ہو رہی ہیں۔ وقت پورا ہونے کے بعد دل و جان سے پوری امت عالم اسلام اور غیر مسلموں کے لیے، ایمان کے لیے، پوری دنیا میں امن کے لیے، اپنے عزیز و قارب کے لیے دعا کریں، پورے یقین کے ساتھ دعا کریں۔ ہر جائز دعا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ دعا کے بعد پانی پر 3 بار دم کر کے خود بھی پئیں، گھر والوں کو بھی پلا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام جائز مرادیں ضرور پوری ہوں گی۔ ہر محفل کا صدقہ ضرور کریں، اس ماہ کا صدقہ 41 پاکستانی روپے ہے۔ ایک نوٹ ہے، روحانی محفل کے درمیان اگر نماز کا وقت آ جائے تو پہلے نماز ادا کی جائے اور پھر بقیہ وقت میں نماز کے بعد پورا کیا جائے تسبیح کو۔ اگر یہ اسی وقت یہ وظیفہ روزانہ کر لیں تو اجازت ہے، مستقل کرنا چاہیں تو معمول بنا سکتے ہیں۔ ہر مہینے کا وعد مختلف ہوتا ہے، خاص تعین کے ساتھ ہوتا ہے، بے شمار لوگوں کی مرادیں پوری ہوئی، ناممکن ممکن ہوئے، اور پھر لوگوں نے اپنی مرادیں پوری ہونے پر خطوط لکھے۔ آپ بھی اپنی مراد پوری ہونے پر خط ضرور لکھیں، ایڈیٹر کی طرف سے پیغام ہے۔ نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ کے مستند روحانی وظائف۔ گھر میں خیر و برکت کے اثرات ظاہر ہونا۔ جو شخص یہ چاہے کہ گھر میں خیر و برکت پیدا ہو، گزارا بآسانی ہو، محتاجی باقی نہ رہے، اسے چاہیے وہ باوضو بعد نماز فجر 7 بار یہ اسما مبارک اول آخر ایک بار درود شریف کے پڑھ کر گھر میں خیر و برکت کی دعا کر لے۔ وہ اسما یہ ہے، یہ نیچے لکھے ہوئے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سخت سے سخت مشکل آسان، کوئی شخص کسی مشکل میں پھنس گیا ہو، چاہتا ہو کہ اس کی مشکل سے نجات مل جائے تو اسے چاہیے روزانہ 7 دن تک ایک وقت مقرر کر کے اول آخر درود شریف 11 بار درود شریف پڑھے اور تسبیح یا مصورو پڑھے۔ اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھ کر مشکل کے آسان ہونے کی دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہر مشکل آسان ہوگی اور یہ عمل قرض سے نجات کے حاصل کے لیے بھی۔ ناجائز قبضہ ختم کروانے کے لیے اگر کسی کا مال، زمین یا کسی کا اسباب یا عزت و آبرو کو ناحق دعوے دار بن کر ظلم کر رہا ہے تو مظلوم چاہتا ہو کہ اس ظالم قابض کے ناحق قبضے سے نجات ملے تو اسے چاہیے کہ 7 دن تک ظہر کی نماز کے بعد 111 بار وضو یہ آیت پڑھے، دشمن کے دفع ہونے کی دعا کرے۔ انشاءاللہ ایک ہفتے کے مسلسل عمل سے دشمن سے نجات مل جائے گی۔ آیت لکھی ہے جو کہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فکر و فاقہ دور کرنے کا عمل۔ فکر و فاقے سے نجات حاصل کرنے کے لیے تسبیح بہت مفید ہے اور مؤثر ہے، اور یہ تسبیح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وسواس سے نجات ہے، بعض لوگوں کو شیطان مختلف وسوسوں میں ڈالتا ہے، اور جو شخص روزانہ ایک جگہ بیٹھ کر باوضو ہو کر 167 یعنی 167 بار اس میں مبارک یا مومن پڑھے۔ غیبت و چغلی سے نجات پانے کے لیے بھی لوگ بلا وجہ تنگ کرتے ہیں، بدگوئی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اسم مبارک 1132 مرتبہ باوضو پڑھیں یا مومنوں۔ بلا وجہ کے خوف و دہشت میں مبتلا جو حضرات ہیں وہ یہ پڑھیں، اسم مبارک کو باوضو 230 دفعہ 630 مرتبہ روزانہ پابندی کے ساتھ المومنوں کا اسم۔ بواسیر کے علاج کے لیے ہر فرض نماز کے بعد ایک بار سورۃ اعلیٰ پارہ 30 پڑھیں اور سورہ کے شروع میں 11 بار درود شریف پڑھیں اور آخر میں بھی۔ پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو، بعض بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تو سستی رہتی ہے، تو عصر کی نماز کے بعد پڑھ کر مغرب تک اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھے، اس دوران درود شریف پڑھتے رہے، انشاءاللہ ان کا دل پڑھائی میں لگے گا۔ بڑھاپے میں گالیاں بکتے مریضوں کا علاج بتایا گیا ہے۔ بڑھاپے میں بالوں کا ذہنی توازن خراب ہو جاتا ہے، وہ ہر سبب فضول بولتے رہتے ہیں، بعض مرتبہ گالیاں بکتے ہیں، پاگل پن میں لوگوں سے لڑتے ہیں، کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، لوگوں کو پتھر مارتے ہیں، تو ان کے لیے ہے کہ باوضو ہو کر مریض کے سرانے جب سو جائے اس کے سرانے ایک تسبیح یا مقیتو پڑھ کر مریض پر دم کریں اور ایک گلاس پانی پر باوضو 100 بار یہ کلمات پڑھ کر دم کریں اور مریض کو پلائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مریض کی ذہنی کیفیت ختم ہو جائے گی، اور وہ کلمات یہ لکھے ہوئے ہیں۔ چہرے کو پر نور اور پرکشش بنانے کا وظیفہ ہے۔ جو شخص یہ چاہتے ہیں کہ ان کا چہرہ پر نور اور کشش بن جائے، ان کی ہیبت ہر شخص کے دل پہ قائم ہو، ہر روز تازہ غسل کریں، بالکل سفید لباس پہن کر بعد نماز عشاء مکمل تنہائی میں 2 نفل ادا کر کے
یا مومنون 786 مرتبہ روزانہ پڑھے اور 41 دن بعد ایسا محسوس ہوگا جیسے ایک نور ان کے دل میں منتقل ہو رہا ہے، اور لوگ اس کے جو ہے کم کی تعمیل کریں گے اور ایک خاص قسم کا نور اس کے چہرے پہ جلوہ گر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدر و منزل میں خوب اضافہ کریں گے۔ جی امید کرتی ہوں کہ آج کے ہم نے جتنے ٹاپک بھی پڑھے بہت ہی فائدہ مند تھے، بہت ہی اعلیٰ تھے اور آپ کو اچھے بھی لگے ہوں گے۔ صدقہ جاریہ کے طور پر میری اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں، آپ کی طرف سے بھی نیکی ہو جائے گی اور میرا حصہ بھی ڈل جائے گا، آپ کا حصہ بھی ڈل جائے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گی اسی طرح کے عمدہ عبقری کے اعلیٰ ٹاپک کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔